देखिए इसमें जो तफसीर मज़हरुल कुरान में जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया इसलिए कि आप अनपढ़ थे। अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फख्र है। नहीं सुनो, मैं बताता हूँ। 2 मिनट की बात होगी। हाँ, और दूसरी बात, जैसे हवाला उस चीज का भेजा जाएगा कि अगर कोई खयानत नहीं कर रहा है। नहीं मतलब जो भी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बात कहें, जो भी दलील दे, जो भी बात कहें, उसका हवाला देना। सुनिए अगर हदीस से कर रहा है, हदीस का हवाला, कुरान से कर रहा है, कुरान का हवाला, यार इबारत से कर रहा है, इबारत का हवाला, ये सब हवाले अगर दे देंगे तो ये आवाज भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कुरान किताब का हवाला दे रहे हैं। सुनो जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हदीसें हैं या अइम्मा के अक़वाल हैं या जो भी है, या कुरान की आयत है, तो अगर उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है और दोनों जन उस चीज को समझते हैं, ठीक है ना, जानते हैं, तो वहाँ पर हवाला मांगने अगर मुतालबा यहाँ मसला आवाम का है तो दोनों जन तो समझ जाएंगे, उसको वजाहत भी करनी पड़ेगी ना। हाँ, आप दोनों जन तो समझ जाएंगे भाई, मुनाजिर हैं, समझ। हाँ, अब कौन से टॉपिक पर बात करना है? ये मैंने कर रखा था इसका तारिक मसूद का जो है कुलिया कलिमात पर। ठीक है, आपने दावा रख दिया है ना, तो मैं जो शराब बोलूँ, सबसे पहले दावे के साथ में दलील और हुक्म भी आप पेश करें, ठीक है, और जो भी बात कहेंगे उसका हवाला पहले भेजेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बात करेंगे। पहले भेजेंगे व्हाट्सएप पर्सनल पर या फिर किसी में भी पर्सनल पर पहले भेजना होगा। उसके बाद 3 मिनट काफी है या आपको और भी वक्त चाहिए? 2 मिनट का वक्त लेते हैं। और सुनो, 2 मिनट का वक्त सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले। जब आसिफ साहब बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हाथ भी बोल रहे हैं, सुनो आपके वक्त में बोल दीजिएगा और हाथ के बीच में ना बोले, ठीक है। ये शराइत तीनों मैंने तय कर दी है। चले अभी बिस्मिल्लाह पढ़े, गुफ्तगू सुनो। जैसे मैं जो है, मैं अपना तारुफ पेश कर देता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं मौलवी हूँ। सुनो, 2 मिनट आपके पास है, आप 2 मिनट बोलिए। सुनो, मेरा नाम अली खान है और मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक वकील की हैसियत से बात करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है, हमारा जो कौल होगा, जो हमारी बात होगी, हम अपने मसलक के आलिम से, कौल से या इससे क्या नाम से, तकरीर से या इबारत से, वो चीज़ हम पेश करेंगे, ठीक है। हमारा अपना कोई ज़ाती राय हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारा ना ज़ाती राय इनके लिए हुज्जत है, ना इनका कोई ज़ाती राय हमारे लिए हुज्जत। समझ रहे हैं? ये भी अपना तारुफ पेश कर दें, फिर उसके बाद में क्या इससे पर ये मुत्तफिक हैं या नहीं है? बोलूँ मैं? हाँ, आपका वक्त खत्म होगा ना? हाँ, ठीक है। वक्त ख़त्म हो गया उनका? जी। तो मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बार बार जानता है, फ़ोन करता है, जानने के बार बार फ़ोन करता है। चलो ठीक है, मैं से बात करें ना। हाँ, खामोश रहे। हाँ, ठीक है। मैं अली, सुनो यार, मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी, ठीक है। मैं अपने मसलक के वकील की हैसियत से बात करता हूँ। और पहली बात है, इन्होंने दावा पेश किया है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गुस्ताखी की है, ठीक है। और इनका दावा जो है मुबहम है। इनको चाहिए था कि दावा मुकम्मल पेश करे, क्या गुस्ताखी की है, और इबारत पेश करना चाहिए उनको, जिस तरह शर्त उन्होंने मंजूर किया उन्होंने। मेरे बीच में बोल रहा है, देखो सैयद साहब मेरे बीच में बोल रहे, देखो सैयद साहब मेरे बीच में बोल रहे, सैयद साहब देखो सुनो। उन्होंने दावा पेश किया था, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि दावा को मुकम्मल पेश करे कि किस किताब में उन्होंने जो है उन्होंने कुफरिया किया है। और जिस तरह आपने सैयद साहब ने जो शराइत तय की, उन्होंने कबूल किया है कि हवाला भेजेंगे पर्सनल पे, तभी पढ़ेंगे वो, ठीक है। और उन्होंने भी मंजूर किया है कि मैं जब बोलूँगा मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसीलिए उनको 2 मिनट टाइम दिया गया है, अपनी बारे में बोलेंगे वो। मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मुझे जो भी बोलना है, चाहे वो गलत बोले, झूठ बोले, मुझे बीच में बोलने का कोई हक़ नहीं है। मैं अपनी बारे में उनकी गलती साबित कर दूँगा, ठीक है। ये है। अब उनको उनकी ज़िम्मेदारी है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो गुस्ताखी की है हवाला पर्सनल पे भेजे। और उनको दूसरा सवाल मैं करूँगा, सही साहब आप उनको पकड़ करना, आप बीच में हैं तो उनको पकड़ करना कि वो जो गुस्ताखी, जिसको गुस्ताखी कह रहे हैं, वो वही इबारत उनके घर से अगर साबित हो चुकी, क्या वो उन पर भी गुस्ताखी का फतवा लगाएंगे अली खान साहब?
جو مسئلہ کے اعلیٰ کے وکیل اور مناظر ہیں، کیا لگائیں گے وہ تو وہ کہہ رہے ہیں وکیل ہیں، ٹھیک ہے نہیں ابھی نہیں، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، میرا ہو گیا. بولوں؟ جی بولیے علی صاحب. جی تو طارق مسعود صاحب نے جو کفریہ کلمات بکے ہیں، جو قرآن پر الزام لگایا انہوں نے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پڑھ سے مراد انہوں نے جو جاہل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ اور صحابہ کرام سے قرآن لکھنے میں جو غلطی ہوئی ہے، یہ تینوں غلطیاں ان کے اندر پائی گئی ہیں. اور قرآن میں نقص نکالنا، جبکہ یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی طرح سے کوئی عیب اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے عیب ظاہر کر دیا اس میں. اور یہ بات سب کو معلوم ہے، سب نے تقریر میں سنا ہے کہ جو امی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ ان پڑھ کیا ہے، اور ان پڑھ سے مراد انہوں نے جاہل لیا کہ صحابہ کرام لکھتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سمجھتے ہی جانتے ہی نہیں تھے. کچھ امی کا معنی یہ لیا ہے انہوں نے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ ان پڑھ سے بالکل جاہل تھے معاذ اللہ رب العالمین. اور اسی لیے آج بھی وہ چیز غلطی اس میں قرآن میں موجود ہے. سمجھ گئے؟ یہ ان کی تقریر میں موجود ہے. اس پر انہوں نے توبہ بھی کیا، اور توبہ سے جو ہے توبہ ایسا کیا ہے جو توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ اس جملے کی دفاع آج تک وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور جو توبہ ہوتا ہے وہ تو توبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل سے اقرار کرے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور اس پر اگر کوئی معافی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ توبہ ہے. اب دوسری بات ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عبارت ہم بھیجیں. عبارت میں انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے تو عبارت کہاں سے بھیجیں گے؟ ویڈیو کی شکل میں ان کا ہے تو کہیں تو ویڈیو میں بھیج دیں. یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بھی کتاب میں جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی ان پڑھ لکھا ہے، لیکن وہ ان پڑھ سے مراد جاہل لیا ہے کیا؟ جو صحابہ کرام لکھتے تھے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اگر ایسی کوئی عبارت مل رہی ہے ہمارے کتاب میں تو گستاخی کا فتویٰ ان پر بھی لگے گا، کسی نے بھی لکھا ہو. ٹھیک ہے علی صاحب میری بات سنیں. جی جیسے کہ میں نے شرائط سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو جو ہے بیچ میں بولنے کا منع کیا ہو تو جی، کیونکہ میں بھی ایک عوام میں سے ہی، ٹھیک ہے، میں بھی عوام میں سے ہوں. آپ نے جو کہا ہے اور قرآن میں آپ نے فرمایا کہ اسے لینا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا لگانا، تو اس پر جو آپ نے جو ہے دلیل میں پیش کی، اور آپ کو کون سی دلیل ہے؟ علی خان صاحب آپ کے پرسنل میں نے حوالہ بھیجے، ٹھیک ہے، یہ حوالہ میں نے 2 بھیجے ہیں آپ کو، اور ذرا دیکھ لیں آپ پہنچا کہ نہیں. پہلے بتائیں پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ کے پرسنل پہ. ایک منٹ، کون سے نمبر پہ بھیجے ہو؟ علی خان نام لکھا ہوا ہے، اسی بھیجا ہوں میں. ایک منٹ، ہاں ایک منٹ. یہ تفسیر مظہر القرآن دیکھا؟ ہاں ایک منٹ. پہنچا والا میرا بھی ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، جب آپ بولیں گے پہنچا تب میں شروع کروں گا ٹائم. نہیں یار سنو، ٹھیک ہے، آپ خاموش رہو، اب خاموش ہو جاؤ، قرآن سے آپ پڑھیں. اب خاموش ہو جاؤ، ہاں بولو. اب خاموش ہو جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو آپ نے کہا آپ کے کسی عالم نے اگر ان پڑھ کہا ہے تو گستاخ ہوں گے. آپ ان پڑھ نہیں، ان پڑھ سے مراد جاہل لیا. خاموش رہو، میری باری مت بولنا، میری باری مت بولنا. خاموش کرا سید صاحب ان کو، یہ سب خاموش کرا سید صاحب، یہ سب خاموش کراؤ ان کو، خاموش کراؤ ان کو، خاموش کراؤ ان کو. ہاں انہوں نے ابھی اس نے یہ بات کہا ہے. پہلی بات تو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی کتاب اپنے بیان کے اندر جو بات کا ہے بظاہر، یہ جملہ کا. اب علی خان صاحب آپ یہ جملہ اس کا خلاصہ کرنا، انہوں نے بظاہر کہا کہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، میں ڈنکے کی جٹ کر انہوں نے کہا بظاہر یہ معنی یہ ہے. تو آپ نے کہا جو ان پڑھ کہے گا وہ بھی گستاخ ہے. سب سے پہلا حوالہ میں نے لگایا ہے، دیکھیں یہ مظہر القرآن، مفتی محمد شاہ مظہر اللہ دہلوی شیخ الاسلام آپ کے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے جلد اول صفحہ نمبر 481 میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. یہ بھیج دیا میں نے، حوالہ بھیج دیا. دیکھو آپ کی کمزوری ہے، آپ کتاب پڑھ نہیں پا رہے ہیں. یہ نشاندہی کر دی میں نے، نشاندہی کر دی میں نے، نشاندہی کر دی، نشاندہی کر دی. دیکھو ارے یار سنو میں بتاتا ہوں. نہیں خاموش رہو، میری باری ہے، میری باری. خاموش رہو، خاموش رہو، آپ خاموش رہو، میری باری ہے.
اتنا بتاول نہ لاؤں بنے. دیکھیں نمبر 1 کہہ دیا, نمبر 1 دیا میں نے, نمبر 1 دیکھا مظہر القرآن. اسی کو پھر سے جو پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں یہ پڑھو ہاں ہاں نظر آ رہا ہے کہ ہاں کتاب سے کم. ہاں یہی چلو ارے نہیں یار, پڑھنے دیجیے. یہی ہے, پڑھو آپ خاموش رہے نا, آپ اپنے نہیں وہ پڑھنے دوں گا, پڑھنے تو پڑھ رہے ہیں, پڑھنے دو انہیں, میری باری میں پڑھ رہے ہیں, پڑھنے دو انہیں, پڑھو. اللہ تعالیٰ نے, ارے یار میں بولا نشاندہی کرو, نشاندہی کیا, اب آپ پڑھیں نا, آپ مجھے پتہ اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارا 6-7 ٹھیک ہے, بھیجا ہوا ہے. یہ تو علی اصغر ہے, خاموش رہو, اب خاموش رہو, میرا ٹائم دیکھنا بھائی, وہ میرا ٹائم لیا ہے, ٹھیک, خاموش رہو. یہ مظہر القرآن لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے, اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, دیکھو یہ نمبر 2 جو جملہ مفتی طارق محمد صاحب نے استعمال کیا ہے وہی جملہ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے مقدمہ تفسیر نعیمی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی, انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 20 میں, بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے جاتے ہیں. نحوی قاعدے کے خلاف قرآن پاک کے اندر اوپر سے پڑھو آپ, الاسم آتا ہے, جیسے کہ کلمات نحوی میں الاسم آتا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے اور اردو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے. بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ ما انسانی لنصفعا, یہی جملہ مفتی طارق محمد صاحب نے استعمال کیا ہے, انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے, آپ کے حکیم الامت نے 3 جملہ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ انہوں نے توبہ کیا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 14 میں نشاندہی کر رہا ہوں, نمبر 3 میں دیکھیں, نمبر 3 انہوں نے لکھا ہے جلد 14 کے اندر صفحہ نمبر 655 اور 54 لکھتے ہیں کہ یعنی جو کسی مسلمان بھائی کو توبہ کے بعد اس گناہ کا طعنہ دے ورنہ وہ مرے گا جب تک خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو. علی خان صاحب آپ ان کو توبہ کرنے والا بھی مان رہے ہیں اور گستاخ بھی کہہ رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ جب تک علی خان صاحب گستاخ کفر پر نہیں مریں گے ان کی موت نہیں آئے گی. ٹائم ہوا ٹھیک نہیں, آپ نے بیچ میں بولا ہے بھائی, بیچ میں بولا ہے, اسی لیے بیچ میں نہیں بولنا تھا نا. چلو 2 منٹ بولو, بیچ میں بولا آپ نے, چلو آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں جو تفسیر مظہر القرآن میں جو لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. ٹھیک ہے, آگے کا جملہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے. یا اس وجہ سے, آگے دیکھیے ابھی اس میں شک ہے, یا اس وجہ سے کہ آپ ام القرآن یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے. استغفر اللہ. پڑھے نہ لکھے اور وہی سنیے یار, بیچ میں مت بولیے. وہی کے ذریعے سے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھا دیے. دیکھیے اب یہ تعریف کر رہے ہیں, لیکن طارق مسعود صاحب کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یعنی امی سے انہوں نے ان پڑھ کا جو مطلب بیان کیا, ان پڑھ سے جو مراد لیا, یہاں ان پڑھ سے مراد لیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھوں کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اور طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام غلط لکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پڑھ تھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. سمجھ گئے, تو وہاں سے مراد جاہل لیا ہے. طارق مسعود صاحب نے ان پڑھ سے مراد جاہل لیا ہے اور اس کتاب میں ان پڑھ سے مراد پڑھانے والا لیا ہے. تو اس دونوں دلائل میں بہت فرق ہے. آپ وہ عبارت لائیے کہ جیسا طارق مسعود صاحب نے کہا ان پڑھ سے مراد جاہل لیا ہو کسی نے بھی. سمجھ گئے, کیونکہ صحابہ کرام لکھتے تھے اور وہ کہیں کا کچھ لکھ جاتے تھے اور آج بھی ویسے ہی لکھی ہوئی بات ہے, یعنی غلط لکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تو اس کو صحیح کروا دیتے اور عبارت پڑھ کر بھی سنائی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان پڑھ سے مراد انہوں نے جاہل معاذ اللہ رب العالمین بیان کیا ہے. ہو گیا وقت آپ کا, ہو گیا. اچھا 16 اور 17 2 منٹ میں نے بولا ہے.
चलो वो इबारत लाओ जिस तरह से मुराद जो है अनपढ़ से मुराद जितनी भी किताबें इन्होंने भेजी है, अनपढ़ से मुराद वो कतई नहीं है। अनपढ़ से मुराद पढ़ा लिखे को सिखाने वाला है इसमें, और तारिक मसूद के जुमले में अनपढ़ से मुराद जो है ये क्या नाम से जाहिल माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए? उन्होंने वजाहत कर दी। अब आखिर में बज़ाहिर लफ्ज इस्तेमाल करें तो बज़ाहिर इन्होंने जो है किताब के सुनो यार 5 मिनट, उन्होंने 6 मिनट बात किया। नहीं बात बीच में बोलो ना। हाँ 6 मिनट बात उन्होंने किया। मैं देख रहा हूँ। अनपढ़ से मुराद जो है इन्होंने बज़ाहिर, तो सर्फ नौ पर बज़ाहिर हो सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लाइल्म और जाहिल इन्होंने साबित करने की माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कोशिश की, उसका क्या वैसी इबारत किताबों से दिखाएंगे, फिर वो फतवा लगेगा कुफ्र का उन पर। ठीक है, ठीक। हाँ चलिए। कितने मिनट बोलूँ मैं? मैं कितना मिनट बोलूँ? 3 मिनट बोला। 3 मिनट। ठीक है, बोलो। ठीक है, मेरे बीच में मत बोलना, अगर बोलोगे तो मुझे टाइम दोगे। ठीक है सामीन, इसने जो इन्होंने इबारत पढ़ी, अली ख़ान साहब ने यहाँ क्या इबारत पढ़ी कि अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फ़ख्र है। अगर एक गुस्ताखी है, अस्तग़फिरुल्लाह क्यों नहीं पढ़ा आपने? और अगर ये अनपढ़ पढ़ना, अगर अनपढ़ कहना अगर गुस्ताखी है तो ये फ़ख्रिया होता है या तौहीनी जुमला है? ये आपने खुद पढ़ लिया ये जुमला, लेकिन आपको यहाँ गुस्ताखी नहीं दिखाई दी कि अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी क्या नबी के लिए फ़ख्र है? जो जुमला नबी के लिए गुस्ताखी हो उसमें फ़ख्र होता है नबी वसल्लम के लिए, न तौहीन होती है। अली ख़ान साहब आप तावील पेश कर रहे हैं, जबकि आपकी मारफत किताब मैंने भेजी है, रिजवान दाऊदी साहब कह रहे हैं किताब सभी, इस किताब के अंदर आपके तकरीबन 35 उलमा की तकरीर मौजूद है। उन्होंने कहा कि सच्ची बात यह है कि अगर ये इबारत कुफरिया नहीं, तावीलत क्यों? तावीलात देने से तो ये बात साबित हो रही है कि इबारत कुफरिया हैं, तो तावीलत की जा रही है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने खुद यहाँ इबारत पढ़ी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ जुमला फ़ख्रिया है, इज़्ज़त वाला है, शान वाला है। ये आपके उलमा कह रहे हैं, आपने पढ़ा, उसको आप हज़म कर गए। दूसरी बात, सामीन, इन्होंने कहा तौबा किया है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं गुस्ताखी है। और आपके हालत करें, जो तौबा कर ले, इस पर तान तस्लीम जो करेगा, जब तक वो गुनाह ना कर ले वो मरेगा नहीं। तो आप तो वही गुनाह करेंगे अगर गुस्ताखी, तो हमारा तो गुस्ताखी नहीं है। चले दूसरा आप वो साबित करेंगे उन्होंने जाहिल कहा है, जाहिल का जुमला ही नहीं कहा वहाँ पे उन्होंने, ये अपनी तरफ से लगा रहे हैं जान छुड़ाने के लिए। अगर नबी अलैहिस्सलाम को जाहिल कहना गुस्ताखी है, देखें मैंने ये इबारत भेजी है, तावीलात अहले सुन्ना तफसीरुल मातुरिदी, क्या है, इमाम अबी मंसूर मोहम्मद इब्ने मोहम्मद महमूद मातुरिदी, ठीक है, उनकी किताब मैंने भेजी है, सफ़ा नंबर 561। इन्होंने लिखा है तफसीर दुहा के अंदर, वजदक जाहिलन अला मा यकूनु फी असरिल खल्क़, ठीक है, नीचे देखो, औ माफ़ी है जाहिलन गाफिलन। कुरान ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जाहिलन कहा, जाहिल कहा, गाफिल कहा। अनन नबुव्वा आई जाहिलन, अल्लाह के नबी फ़हदाक लिन्नुबुव्वा, फिर अल्लाह ने हिदायत दी। पहले क्या थे? जाहिल थे। नबी अलैहिस्सलाम जाहिल कहना अगर गुस्ताखी है, लगाए इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। सैयद साहब मैंने हवाला आपके पर्सनली भेज रहा हूँ, आप देखें ये किस तरह फंसा हुआ है। ऐसी बातों पर एतराज़ करता है जो खुद कुफ्र के घाट उतर जाता है। सामीन, तीसरा हवाला मैं दे रहा हूँ इनको, ये जाल हक़ है। जाल हक़ में इनके अहमद यार ख़ान नईमी साहब, देखें नीचे देखें, भेज दिया मैं पहला हवाला भेजता हूँ, आप हवाला भेजें। जब आप ये एतराज़ लेकर आए, आपको चाहिए था उसको उनकी रिकॉर्डिंग करें, कॉपी करें। मुझे नहीं हुआ, खामोश रहो, खामोश रहो, नहीं हुआ। सैयद साहब हुआ 3 मिनट, सैयद साहब 3 मिनट नहीं हुआ, देखें हो गया 3 मिनट, हो गया अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चले। जो मेरा मुतालबा था, इन्होंने जैसा कहा कि तारिक मसूद साहब ने, आखिर मेरा सवाल वही है, उस पर इनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इन्होंने कहा कि मैं भागने के लिए और जो क्या जान छुड़ाने के लिए मैं ये जाहिल का जुमला इस्तेमाल किया हूँ। अरे कोई आदमी मुँह से किसी को कहे ना जाहिल, बाकी जहालत साबित करने की कोशिश करे तो वो तो कहना और साबित करना दोनों एक ही हो गया। सहाबे कराम कुरान लिखते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, और ऐसे कि सहाबे कराम कुछ का कुछ लिख रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ही नहीं है, तो वो क्या हुए? उनको क्या साबित करने की कोशिश की है? लेकिन इन सब जितनी भी किताबें आप भेज रहे हैं हमारे पास, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो पढ़े लिखों को समझा रहे हैं, पढ़े लिखों को सिखा रहे हैं। वो सिखाना और है, यानी उससे अनपढ़ से मुराद ये वो ले रहे हैं कि
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ यानी किसी और से नहीं पढ़े हैं, अल्लाह ताला से पढ़े हैं। उससे मुराद यानी उनके जो तबसरे हैं, उनके जो अपने नजरियात हैं, वो नजरियात ये पेश कर रहे हैं जो मुहद्दिसीन है। और आपके तारिक मसूद साहब ने वो नजरिया पेश किया है कि अनपढ़ ऐसे थे कि साहबे कराम गलत लिखते थे और वो जो है उसकी तशरीह सही तरह से सही नहीं करवा पा रहे थे, और आज भी वो खामियां उसमें हैं। कुरान में किताब आप कुछ पेश कर रहे हैं, आप अपने मौलवी को बचाने के लिए बताइए, इसमें किसी भी किताब में, हमारे किसी मुसन्निफ ने अपनी किताब में ऐसी इबारत ही नहीं लिखी हुई। अनपढ़ से मुराद ये नहीं लिख दिया है कि मतलब वो जाहिल थे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनके सामने कुछ लिखा जाता था तो वो समझ में नहीं उनको आता था, ऐसा तो हमारा किसी आलिम ने लिखा। अब कोई भी लिखेगा ऐसा तो वो तो काफिर है पक्का। आप जो तारिक मसूद साहब ने जो बात कही है वैसी इबारत आप पेश करें अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी की किताब से, समझ रहे हैं? आप वैसी इबारत पेश करें कि सहाबा कराम लिखते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में भी नहीं आता था, यानी जाहिल साबित करने की यहाँ कोशिश की उन्होंने माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल साबित करना और कुरान में कमियां बताना और सहाबा कराम भी गलती करना यानी लिखना ना आना उनको भी, ये कौन सी बात है? ये तो सरासर कुफ्र है। ऐसी इबारत दिखाएं जो मेरा मुतालबा है। आपने जो दावा किया है कि वैसी ही इबारत जो है जो तारिक मसूद साहब ने कही है वैसी ही इबारत आप अपने अकाबिर की किताब, हमारे अकाबिर की किताब से दिखाएंगे तो आप वैसी इबारत दिखाइए। ऐसी इबारत इसमें नहीं है कहीं पर भी, और अगर है तो पढ़कर सुनाइए कहाँ लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको वक्त देता हूँ, बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन जिन्होंने कहा अगर ऐसा है तो पढ़कर सुनाइए, चले मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा था, आप इससे पहले भी फ़ोन किया था आपने, आपकी ज़िम्मेदारी थी जो उन्होंने गुस्ताखी किए बकौल आपके वो रिकॉर्डिंग आप कर लेते और मुझे भेजते और सुनाते, या आप अपनी मोबाइल से रिकॉर्डिंग सुनाते मुझे। देखो यहाँ पे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के नबी को जाहिल कहा है, आपने नहीं सुनाया। मौत क़यामत तक आपकी आखिरी सांस तक आप सुना नहीं पाएंगे। देखो मैं हवाला भेज रहा हूँ, देखें ये क्या लिखा है। उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया बज़ाहिर, सुनो बज़ाहिर कहा उन्होंने, और अगर बज़ाहिर के बाद ये जुमला कहना अनपढ़ कहना गुस्ताखी है। आपके यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहने को फ़ख्रिया और नबी की शान बता रहे हैं, वो जुमला इस्तेमाल करें आप। अनपढ़ नबी के लिए फ़ख्रिया जुमला है। दूसरा वाला देखें, जाल हक भेजा मैं आपके पर्सनल पे, सफ़ा नंबर 169 आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब, आपके हकीमुल उम्मत साहब कह रहे हैं, इससे मालूम हुआ कि जिस तरह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम या मसल नूरी कमिश्कातिन वगैरह आयात जो बज़ाहिर शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती है, कुरान पाक की 2 आयात अल्लाह की शान के ख़िलाफ़, ये गुस्ताखी कहें इसको, ठीक है। इसी तरह इन्नमा अना बशरुन वगैरह वो आयात जो बज़ाहिर शान मुस्तफ़ी के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक की आयात अगर अल्लाह तबारक व तआला की शान के ख़िलाफ़ हो हैं और नबी अलैहि शान के ख़िलाफ़ हो तो वहाँ गुस्ताखी नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैं हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, आपके एतराज़ पर जो आपने फतवा लगाया वो फतवा आपके मसलक पर लगा, कि आप मसलक के वकील हैं अली खान साहब। ये देखें जो जुमला मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा है वही जुमला आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने ये इसमें लिखा है। देखें मैंने किताब भेजा आपको, क्या कर रहे हैं आप? वो जुमला पढ़ें। आपके वो उलमा कह रहे हैं ये फ़ख्रिया है, अल्लाह के नबी की शान है। नबी अलैहिस्सलाम के लिए कहना कि अनपढ़ थे। दूसरा हवाला मैंने दिया कन्ज़ुल ईमान से, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, नबी अलैहिस्सलाम को बेपढ़े कहा जा रहा है, कन्ज़ुल ईमान। और नबी उम्मी का मतलब ये देखें हवाला मैंने भेजा, सूरा आराफ सफ़ा नंबर 247, आपके आला हज़रत ने उम्मी का मतलब अनपढ़ लिखा है। अनपढ़ कहाँ लिखा है? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, अनपढ़, उम्मी का मतलब अनपढ़ लिखा है। और सूरा आराफ में नबी अलैहिस्सलाम को लिखा है उम्मी का मतलब बेपढ़े। आपको अगर किसी को कहे अली खान साहब कि वो बेशरम है, वो बेईमान है, तो क्या उसका ईमान होता है? बेईमान मतलब ईमान नहीं, बेशरम मतलब बेशरम नहीं, हया नहीं। नबी अलैहिस्सलाम बेपढ़ा कहा गया, यानी अनपढ़, पढ़े हुए नहीं थे। और ये तो नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, ये तो नबी अलैहिस्सलाम का उम्मी होना ये मौजज़ा है अली खान साहब। इसी बात को आपके मज़हरुल्लाह साहब कह रहे हैं, ये तो अल्लाह के वसल्लम के लिए फ़ख्रिया जुमला है ये तो, कि उम्मी का होना। हो गया। हेलो
جی بولیے. اس میں جتنی بھی عبارتیں آپ نے پیش کی ہیں ایسا کوئی عبارت اس میں نہیں ہے. جتنی بھی عبارتیں آپ نے پیش کی ہیں اس میں کہا گیا ہے, یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بتایا گیا ہے کہ بے پڑھا سے مراد یا ان پڑھ سے مراد یہ کیا ہے. آگے جو بیان کر رہے ہیں جتنے بھی مصنف ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھوں کو پھر بھی سکھا رہے ہیں. اور آپ کے مولوی نے جو کہا ہے ان پڑھ سے مراد لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ صحابہ کرام قرآن لکھتے تھے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, اور ویسا کا ویسا آج بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اہل سنت کے علماء جو ان پڑھ سے مراد لے رہے ہیں وہ پڑھے لکھوں کو پڑھانے والا لے رہے ہیں. اور آپ کے جو عالم جو قاری مسعود صاحب ہیں وہاں ان پڑھ سے مراد جاہل لے لیا ہے کہ وہ جو لوگ لکھ رہے تھے, جو صحابہ کرام لکھ رہے تھے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح لکھا جا رہا ہے یا غلط لکھا جا رہا ہے. تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں جو مطالبہ کر رہا ہوں وہ دکھائیے آپ, وہ آپ اس میں صحیح پر بھی نہیں دکھا رہے ہیں. اور رہی بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو آپ کہہ رہے ہیں بظاہر, تو بظاہر کہنے سے جان نہیں چھوٹنے والی ہے. بظاہر ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین جاہل ثابت کرنے کی پوری کوشش قرآن کی آیت پڑھ کر اور حدیث پڑھ کر جاہل ثابت کرنے کی کوشش کرو, اور اس کے بعد کہو بظاہر. یہ کیا ہے؟ یہ تو سراسر گستاخی ہے. بظاہر بہت ہے لیکن ہے نہیں. اس میں جو لکھا علی خان صاحب, کیا علی خان صاحب بتائیے. سنیے یہاں پر خاموش رہیں سید صاحب, 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 خاموش رہیں. بولنا دے انہیں بولنا دے. ان کا ٹائم ہو جائے مجھے بولنا آپ. یہ نے جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بھیجا ہوا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ کس طرح ید اللہ فوق ایدیہم, ٹھیک ہے نا, اس سے جو مثال دی گئی ہے یہ متشابہات آیت ہیں. تو متشابہات آیت جو ہوتی ہیں وہ تو لگتا ہی ہے بظاہر, کیونکہ اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس سے بظاہر سے عقیدہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ماننا پڑے گا, اور ہاتھ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے. اس میں تو ٹائم ہوا کہ نہیں ان کا؟ سید صاحب ٹائم دیکھیں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مارے, بیچ میں بولو مت یار. سید صاحب کو بول رہا ہوں, آپ کو نہیں. ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیچ میں بولتے ہی رہتے ہو. نہیں میں ٹائم کا پوچھ رہا ہوں بھائی, ٹائم کا. 2 منٹ میں بول چکا ہوں. اس میں ہے بظاہر جو ہے متشابہات آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا, کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. تو اگر کوئی بظاہر اس کو اگر حقیقت میں لے لے, سمجھ گئے, حقیقت میں اگر لے لے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ماننا پڑے گا. ارے یار بیچ میں بول کے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش رہے, خاموش رہے, خاموش رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, ہاں خاموش رہے, خاموش رہے, خاموش رہے, خاموش رہے, خاموش ہو جائیں آپ, خاموش ہو جائیں. سامعین, میں نے کئی مرتبہ بولا ہے, مفتی طارق محمد صاحب نے وہاں بظاہر جملہ استعمال کیا ہے اور ان کی کتاب میں بظاہر جملہ استعمال کیا ہے, اور میں نے مظہر اللہ صاحب کے متعلق حوالہ بھیجا ہے. یہاں پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کو ان پڑھ کہنا یہ فخریہ ہے, آپ کے لیے بڑا فخر ہے, یہ جملہ آپ کی شان اور عزت ہے. لیکن ہمارے یہاں وہ جملہ بظاہر کے ساتھ کہا ہو. پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا, یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں, کوئی معتبر نہیں ان کی بات کا. ان کی بات بیکار باطل ہے. جب تک یہ سنا نہیں سکے, سنانا چاہیے ان کو ریکارڈنگ کر کے کہ دیکھو یہاں پہ جاہل بولا نبی وسلم کو. اگر جاہل بولا ہے تو میں نے حوالہ دیا, آپ اس کو ہضم کیوں کر رہے ہیں علی خان صاحب؟ میں نے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کیا ہے. یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا صورت کی تفسیر کر رہے ہیں. ووجدک ضالا فہدا ای ووجدک جاہلا علی ما یکون فی اسر الخلق. یہ اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہہ رہے ہیں. نیچے میں نے نشان دیا او ما فیہ جاہلا غافلا, نبی وسلم کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں, غافل بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے حوالہ ووجدک ضالا عن النبوۃ ای جاہلا. اللہ کے رسول 3 جگہ. خاموش رہے, میری باری, اپنی باری میں بولنا. خاموش رہیں, اپنی باری میں بولنا. اس کا جواب دے نہیں رہے ہیں. یہاں جاہل کہاں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ حکم لگائیں. یا آپ امام ماتوریدی نہیں مانتے, آپ وہ آپ کے امام نہیں ہیں, انکار کر دیں آپ. یہاں پہ جو کہا ہے کہ ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے, نبی کے لیے فخر ہے, فخر ہے نبی کے لیے. آپ اس کا انکار کریں, توہین ہو. اگر کہیں گے آپ نبی کا معجزہ نہیں ہے, ان پڑھو نبی کا جو فخر نہیں ہے, یا تو آپ گستاخ کہیں.
مفتی مظہر اللہ خان صاحب کو، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے ایک بات کہی ہے، بظاہر کہنے سے جان نہیں چھوٹنے والا. بالکل صحیح کہا آپ نے. بظاہر کہہ کر کے آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کی جان نہیں چھوٹی، گستاخ ہو جائیں گے آپ کے فتوے سے. میں فتویٰ کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں، آپ کا فتویٰ الٹا رہا ہوں آپ کے اوپر، آپ کے مسلک کے اوپر، آپ کے مجدد کے اوپر، کیونکہ آپ اپنے مسلک کے وکیل ہیں. میرے پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. فتویٰ لگائیں ان کے اوپر جو میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کے اوپر لگائیں. احمد یار خان نہیں سن کے آپ نے کہا اللہ کے نبی، ارے یہاں تو لکھا ہے علی خان صاحب، یہاں جو لکھا ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے، یعنی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اللہ علیہ وسلم، اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے لکھوں کو دنیا اور دین کا انتظام سکھا دیے. انتظام سکھائے، یہ نہیں لکھا کہ لکھ کر سکھائے. ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے وہی جملہ استعمال کریں علی خان صاحب. ہو گیا. کہاں ہوا ہے؟ باقی ہے ابھی. پھر کیا ہوا؟ یہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ جو دیا. ہو گیا. چلے بولیں. میں نے جو مطالبہ کیا ابھی تک آپ نے اس کیا نہیں. جتنی بھی کتابیں آپ نے دی ہیں اس میں ان پڑھ سے مراد پڑھے لکھوں کو پڑھانے والا لیا گیا. آپ کے مولوی صاحب نے جو طارق مسعود صاحب ہیں وہ ان پڑھ سے مراد لیے ہیں کہ صحابہ کرام غلطیاں کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس کو جانتے تو صحیح کراتے تھے. صاف طور پر یہ جملہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھے لکھے ہوتے تو اس کو درست کروا دیتے، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین جاہل تھے. تو دلیل وہ جہالت کی دے رہے ہیں. بعد میں بظاہر، اب اس میں بظاہر کون سی بات آ رہی ہے؟ ظاہر تو آپ نے بالکل کر دیا. آپ ایسی دلیل دیجیے. اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں بعض آیتیں جو ہیں وہ امت کے لیے ہیں اور ان پر آپ چسپا رہے ہیں. ہم کو عبارت آپ نے پڑھنے نہیں دیا. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ید اللہ فوقائدی، اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، یعنی جو متشابہات آیت ہیں وہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے متشابہات کے آیت کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کے بارے میں گمراہیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. سورہ بقرہ آپ نے نہیں پڑھی ہے. وہ تو بظاہر آیتوں کو سے جو عقیدہ بنا لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. حقیقت میں یہ صحیح ہے. آپ کے مولوی پوری تشریح کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بالکل ان پڑھ جاہل تھے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد میں بظاہر لفظ استعمال کر رہے ہیں. بظاہر آپ جو یہ جملہ انہوں نے کہا کہ بعد بظاہر ساری باتیں کہنے کے بعد بظاہر وہاں بظاہر لفظ استعمال ہی نہیں ہوگا. وہ تو بچنے کے لیے بظاہر کر رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. آپ ویسی عبارت دکھائیے کہ جس سے مراد ان پڑھ اور جاہل لیا ہو ہمارے کسی عالم نے کہ صحابہ کرام کچھ لکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. ایسی چیز ثابت کیجیے. آپ کا دعویٰ ہے کہ جو آپ کے اکابر نے، جو آپ کے علماء نے جو چیز باتیں کہی ہے وہی بات ہماری کتاب میں موجود ہے. تو وہاں امی سے اور ان پڑھ سے مراد کسی نے بھی یہ لیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، یعنی کوئی کچھ لکھتا تھا کوئی کچھ کرتا تھا تو نہیں سمجھ پاتے تھے کیونکہ وہ ان پڑھ تھے. تو ان پڑھ سے یہ مراد لیا ہو. جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ساری جو اسکین سارا جو آپ نے دیا ہے اس میں یہی ہے کہ وہ پڑھے لکھوں کو بھی پڑھاتے تھے. ٹائم ہو گیا آپ کا ٹائم کب سے ہو گیا؟ 24 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے. 23 سیکنڈ نہیں ہوا. 30 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے. بیچ میں بولنے لگا. 30 سیکنڈ زیادہ ہوا ہے. 30 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے آپ کا. ارے نہیں ہوا. 30 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے. ابھی یہ 37 سید صاحب دیکھو دیکھو یار ٹائم ہوا ہے. 30 سیکنڈ زیادہ ہو گیا. 40 سیکنڈ 20 سیکنڈ ادھر سے لے لیتے ہو. 40 سیکنڈ ہو گیا زیادہ. آپ وہ عبارت پیش کرو. خاموش رہیں، پیش کر رہا ہوں. خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، میں یہی لاسٹ بار پوچھ رہا ہوں. خاموش رہیں، خاموش رہیں. آپ فون کاٹا تو کاٹیں گے پتہ ہے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش رہیں، میری باری ہے. علی خان صاحب 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 میری باری ہے. سید صاحب خاموش کرائیں ان کو. خاموش کرائیں، خاموش کریں سید صاحب میری باری ہے. خاموش رہیں، خاموش رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میں نے 2 حوالے بھیجے ہیں ان کو، ایک فتاوی رضویہ اور تفسیر نعیمی. سید صاحب پر ارے خاموش رہو، میری باری ہے یار، میری باری ہے یار، میری باری ہے. خاموش رہو. علی خان صاحب خاموش رہو، خاموش رہو. سامعین فتاوی رضویہ میں نے جلد 30 ہے، فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 602. ان کے مجدد لکھ رہے ہیں کہ وہ نبی امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں. وہ نبی امی ہیں.
دوسرا حوالہ تفسیر نعیم، مقدمہ تفسیر نعیمی، احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 20 میں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے، اردو خط میں ناستعلیق لکھا جائے، بعض کلمات قرآن پاک میں نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ اب بھی یہ بول رہے ہیں کہ اب بھی غلطی رہ گئی، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں، یعنی غلطی تو ہے لیکن پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلاً علیہ اللہ ما انسانی ہو لنسفع وغیرہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کے صفات تک محفوظ، یعنی جو غلطی لکھی گئی ہے وہ غلطی بھی محفوظ ہے اور پڑھے بھی ویسے جاتے ہیں، لیکن جو قاعدے نحوی کے اعتبار سے غلط لکھا گیا، خلاف نحوی قاعدے کے خلاف لکھا گیا، وہی بات ابھی تک محفوظ ہے، پڑھی بھی ویسے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں تبدیل نہیں ہوتی، مبدل نہیں ہوتا، ترمیم نہیں ہوگا۔ یہ اسی لیے یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کو امی کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر ہے۔ ان کے عالم کہہ رہے ہیں، لیکن علی خان صاحب کو کیا ہو گیا؟ اتنے سارے حوالے دے رہا ہوں، آپ نے ایک ثبوت نہیں دیا، صرف لفاظی کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے کہ بظاہر چھوڑنے سے، اور ابھی سامعین ابھی انہوں نے اپنی باری میں کہا بظاہر کہا مگر بچنے کے لیے نہیں کہا، یعنی انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، تسلیم کیا علی خان صاحب نے کہ مفتی طارق مدعو صاحب نے وہاں بظاہر جملہ استعمال کیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا ہے جس طرح میں نے کئی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، جعل حق میں دیا ہے، اور بھی کئی کتاب دیا ہے، ان کے علماء، یہ علی خان صاحب جس مسلک کے وکیل بن کے، مناظر بن کے، ان کو علماء کہہ رہے ہیں یہ قرآن پاک کی یہ آیت بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں، آپ کے حکیم الامت صاحب نے خداوندی کی شان خداوندی کے خلاف قرآن پاک کی آیت کہا ہے، بظاہر جو کہا ہے بچنے کے لیے نہیں، گمراہ اور کافر اور گستاخ ہونے کے لیے کہا ہے۔ میں بھی یہی کہوں نا، جب آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے حکیم الامت صاحب جو ہیں یہاں اللہ کے نبی کے شان کے خلاف، اللہ کے شان کے خلاف قرآن پاک کی آیت ہے، بظاہر لکھا ہے، تو یہ بظاہر انہوں نے بچنے کے لیے نہیں لکھا بلکہ گستاخ ہونے کے لیے لکھا ہے۔ بات کرو گے یار، اس بیچ میں تو یہ جناب نہیں بولتے ہیں تمہارے مرید۔ ارے باقی ہے ٹائم، ابھی میرا سیکنڈ باقی ہے، بیچ میں بولتا ہوں، ٹائم دیکھو، ٹائم تم خالی منٹ دیکھ رہے ہو، سیکنڈ نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں نے تفسیر نعیمی بھیجی ہے تو اس میں بھی لکھا ہے، چلو بولو منٹ پر میں نے بند کیا ہے، بولو 41 ہو کر اور 41 سیکنڈ ہو گیا۔ بولو آواز گونج رہی ہے، بولو جیسا کہ جو میں نے مطالبہ کیا ابھی تک آپ نے وہ چیز نہیں دی۔ ان پڑھ سے مراد ہمارے کسی عالم نے یہ وضاحت کی کہ صحابہ کرام کچھ لکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ ہمارے سارے عالموں نے، جتنے بھی علماء ہیں، سب نے یہ تو اس کی تشریح پیش کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ پڑھے لکھوں کو پھر بھی پڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ کے مولوی صاحب نے جو کہا ہے کہ ان پڑھ سے مراد، امی سے مراد یہ لیا ہے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے، صحابہ کرام معاذ اللہ رب العالمین غلطی کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو بدلوا دیتے۔ اس میں اور ہمارے علماء کرام کی عبارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے عالم کا کہنا ہے کہ وہ کیا نام تھے، ان پڑھ، مطلب جو صحابہ کرام لکھتے تھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، اگر سمجھتے تو وہ صحیح کروا دیتے۔ ٹھیک ہے، تمہارے مولوی کا کہنا یہ ہے، اور ہمارے عالم کا کیا کہنا ہے، ہمارے علماء کا کیا کہنا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے تھے کہ وہ پڑھے لکھوں کو پڑھاتے تھے، اس میں فرق ہے، سمجھ گئے؟ وہ تاکہ آپ کے عالم نے کیا ہے ویسی عبارت آپ لانے سے قاصر رہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، بس رکھ دیجیے۔ اب اور کچھ کہنا ہو تو کہتے میں فون کاٹ دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، بولتا ہوں۔ نہیں ہے، آپ 43 منٹ تک بات کر چکے چلو، اور اب جواب نہ دے سکے۔ چلو ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں۔ اب میں اس کو لے کر بیٹھا نہیں رہ جاؤں گا نا، بار بار میں اپنے آڈیو میں جو بھاگنا ہے بھاگو آپ، چلو میں بولوں آپ، وہ حوالہ، ارے وہ حوالے میں وہ بات آئی نہیں ہے، بولوں میں، حوالے میں وہ بات نہیں ہے بھائی، جو آپ بولوں میں، بولیے، جو میں مانگ رہا ہوں وہ چیز ہاں، نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین انہوں نے کہا ہے بولیے، یہ میں نے حوالہ دیا ہے
فضائل دعا ان کے مصنف، اس کے مصنف ہے ان کے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب، شارح اعلیٰ حدیث. سامعین دیکھیں بول رہا ہے دیکھو میری باری میں بول رہا ہے. دیکھو سید صاحب خاموش کرائیں سید صاحب خاموش کرائیں، مجھے بولنا ہے خاموش کرائیں سید صاحب خاموش کرائیں. چلو سامعین یہ میں نے حوالہ دیا ہے، لکھا ہے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان شارح اعلیٰ حضرت امام اہل بدعت، یہ لکھا ہے فصل دہم میں صفحہ نمبر 248 کے اندر فضائل دعا کتاب، اس میں لکھا ہے دوسرے وہ کہ علم الہی میں تو ان کے لیے ایک مدت ہے مگر بیان نہ فرمائی گئی. جب وہ مدت ختم ہوتی ہے دوسرا حکم آتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکم اول بدل گیا، یعنی قرآن کا حکم بدل گیا. حالانکہ ایک لا تبدیل کے لیے مطلب قرآن کی آیت ہے، لیکن بظاہر کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم قرآن جو بدل گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو یہاں بظاہر کہا، اور تم نے کہا بظاہر کہنے سے جان نہیں چھوٹتا، اور تم نے کہا طارق مسعود نے بظاہر تو کہا مگر بچنے کے لیے. میں کہوں تمہارا نقی علی نے کہا بظاہر مگر بچنے کے لیے، مطلب گستاخ ثابت ہونے کے لیے کہا ہے. دوسرا سامعین یہ کہا ہے نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے. کہاں؟ یہ جو میں نے مظہر القرآن بھیجا ہے وہ کہہ رہے وہاں پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے، تو یہاں جملہ ہے ہی نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے. جبکہ سامعین اس نے عبارت پڑھی ہے کہ امی لقب سے یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے، یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ پڑھے نہ لکھے. اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھا دیے. یہاں سکھانے کا انتظام سکھانے کا ہے نہ کہ پڑھانے کا ہے. انتظام کا سکھانا الگ چیز ہے، پڑھانا الگ چیز ہے. اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیتا ہے. سامعین میں نے کہا اگر تمہیں اس پر مناظرہ کرنا تھا، تمہیں گستاخ ثابت کرنا تھا اور خود کو سچا پکا مسلمان ثابت کرنا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی مفتی مسعود صاحب کی جو ہے ریکارڈنگ کو یہ کر لیتے، نکال لیتے، اور ابھی تم مجھ کو سنا دیتے دوسرے موبائل سے کہ دیکھو یہ جملہ بول رہا ہے. سامعین اس نے کہا جاہل کہا، تو میں نے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، نبی علیہ السلام کو غافل بھی کہا، جاہل بھی کہا. بتاؤ ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے تم؟ فتویٰ نہیں اس کے پاس ہیں. تو یہ تم جو اعتراض کرتے ہو اپنے فتوے سے، تم اپنے اکابر کو، اپنے بڑوں کو اور خود کفر گھاٹ چلے جاتے ہو. تم کو شرم کیوں نہیں آتی ہیں؟ تم کو بار بار بولتا ہوں علی اصغر سے بات مت کرو، ٹکراؤ مت، تباہ آزمائی مت کرو، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا تمہارا. مٹ گیا ہے علی خان، تمہاری اوقات نہیں علی اصغر سے بات کرو. تم اوقات میں کیوں آتے ہو رسوا ہونے کے لیے؟ آج تو مجبور کیا، میں بار بار فون کر رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا یہ چلاتا ہے. بھاگ گیا، بھاگ جائے گا وہ. آج بڑا پھنسا ہے وہ، قسم سے آج جو پھنسا ہے وہ اور تڑپا ہے وہ، جو شرائط ہے. آپ اس لیے میں نے آپ کو لیا. کب سے فون کر رہا ہے مردود، نئے نمبر سے. میں نمبر بلاک کرتا ہوں، نئے نمبر سے فون کرتا ہے، کیونکہ اب فون کر کے وہ نمبر بلاک کر دیتا ہے. سنتا ہی نہیں سامنے والے کی، اپنی بات رکھ دیتا ہے نا دعویٰ پہ. آج تو مجبور ہوا ہو، گستاخ ثابت ہونے کے لیے مجبور ہو گیا ہو، حالت خراب ہو گئی اس کی. جب وہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری تھی وہ ریکارڈنگ پیش کرے، سنا دے ریکارڈنگ. بھائی یہ یہاں انہوں نے کہا ہے، اگر بفرض محال انہوں نے کہا بھی ہے تو تمہاری کتاب میں ہے. کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، عبارت کچھ لکھا ہوا اور کچھ پڑھ رہا ہے. میں نے اس کے مجدد کتاب بھیج دیا فتویٰ رضویہ، اس میں خود لکھا ہے وہ نبی امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام لکھا ہے پڑھا لکھا نہیں، اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں. تو گستاخ وہ کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور کہہ رہا ہے اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھے لکھے اس لیے نہیں تھے کہ ان کا استاد اللہ تھا. کون تھا؟ اللہ تھا. تو یہ 10 عقیدے کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، یہ اس کے مجددی کتاب ہے. اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 9 ہے شاید، اس میں لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے کیا جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، اللہ استاد نہیں. اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا استاد خود اللہ ہے. بتاؤ. بھاگے، مجھے پتہ ہے بھاگے گئے. آج جو پھنسا ہے وہ نا، ایسا کبھی نہیں پھنسا تھا وہ. کیونکہ وہ آپ فون کرتا ہے اور خود بول دیتا ہے، سامنے والے سنتا نہیں، چلا فون کاٹ دیتا ہے. وہ 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا یہ. لیکن آج بڑا پھنسا ہے وہ، مر چکا ہے وہ. مسلک کا وکیل بن کر آیا ہے، اپنے مسلک کے اکابر علماء کو اور مناظروں کو گستاخی کے کفر کے دلدل میں گھسا کے چلا گیا. علی خان صاحب